अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 98 ऑफ दौरे कुरान 2024। सूरह आराफ में आज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बयान के साथ सबक शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी। जी, मुझे ऑडियो जैक जरा कनेक्ट करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ आयत नंबर 73। व इला समूद, और समूद की तरफ, अखाहुम स्वालिहन, उनका भाई यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का एक पैगंबरी भाई भाई की निस्बत, क्योंकि ये सब पैगंबर थे और अल्लाह का पैगाम मखलूक तक पहुंचाने की, इंसानों तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी थी। तो इनको एक उखवा, एक ब्रदरहुड की हैसियत से अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि समूद की तरफ हमने इनका एक भाई, माफ कीजिएगा, और समूद की तरफ हमने इनका एक भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। काला, उसने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। अब ये पैगाम आपने कंपेयर करना है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जो पैगाम आया था और उसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जैसे बात की थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरी कौम, बंदे बन जाओ, इबादत करो अल्लाह की। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है तुम्हारे लिए कोई इलाह उसके सिवा। क़द जाअतकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ चुकी हैं, बय्यिनतुन, रोशन निशानियां, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। हाजिही, ये, एक तो या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारे लिए कोई और इलाह नहीं है। ये सबक सब पैगंबरों ने अपनी कौम को पढ़ाया है, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और उनका भी यही पैगाम रहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह एक ही है और कोई इलाह नहीं है और कोई माबूद नहीं है। सो अपने रब के बंदे बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ, तुम्हारे लिए कोई और माबूद नहीं है। तहकीक तुम्हारे पास आ चुकी हैं बय्यिनतुन, रोशन निशानियां। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम गुजर चुकी है और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम गुजर चुकी है और उनके अजाब इन कौमों को मालूम है। तूफान नूह हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है और इनको अच्छी तरह पता है कि उस तूफान नूह में एग्जैक्टली क्या हुआ था और दुनिया सारी की सारी एक सैलाब में तबाह हो गई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था और वो कितने ताकतवर थे, कितने बड़े थे। और इसके बाद अब समूद का, ये आद और समूद, वो कौम आद थी, ये कौम समूद है। तो इनकी तरफ हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा और वो हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहे हैं कि तुम्हारे पास तो रोशन निशानी आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। एक तो वो हिस्टोरिक रेफरेंस है और फिर उस कौम ने डिमांड की थी कि हमें एक, आप इन सामने के पहाड़ जो हैं इनमें से एक ऊंटनी निकाल के दिखा दें। और अल्लाह ताला ने वो पैदा की। सो एक कौम की जब डिमांड पूरी होती है, जब वो ये कहते हैं कि हमें ये निशानी चाहिए और अल्लाह वो अता कर देता है, तो अल्लाह की तरफ से इत्माम हुज्जत हो जाता है। और उसके बाद अगर वो कौम नाफरमान रहे तो फिर वो अजाब की मुस्तहिक ठहराती है। सो हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम आयतन, तुम्हारे लिए एक निशानी है, फ़ज़रूहा, बस इसे छोड़ दो,
تاکل فی الارض اللہ، کہ یہ کھاتی رہے اللہ کی زمین سے، ولا تمسوہا، اور اسے چھونا نہیں ہے، بسوء، برائی سے، فیاخذکم، پس تمہیں پکڑ لے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ اچھا، وہاں پہ عذاب عظیم اور رجز کی بات ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑے عذاب کی بات، اور ایک خوفناک عذاب، عذاب علیم یہاں پہلی دفعہ آیا ہے۔ اور عذاب علیم، میں آپ کو پہلے بھی قرآن کی یہ عادت پڑھا چکی ہوں کہ عذاب علیم منافقوں کے لیے آتا ہے۔ سو امکان یہ ہے اور یہ ایک ہسٹورک فیکٹ بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے، یہ قوم جو تھی، یہ یہ بلیورز تھے یعنی، لیکن ان کے اعمال ایسے تھے اور ان کے طریقے ایسے تھے کہ یہ نافرمانی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہم اللہ پہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے۔ سو عذاب علیم کا جو یہاں پہ ایک ریفرنس ہے قرآن میں، اور قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں عذاب علیم منافقوں کے لیے آتا ہے۔ سو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کو تم اللہ کی زمین میں کھلا چھوڑ دو، یہ کھائے، اسے برائی سے نہیں چھونا، اس کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کرنی، پھر تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اب یہ وہ ہسٹورک ریفرنس کی طرف اشارہ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب تمہیں بنایا تھا اس نے جان نشین، جب تمہیں اس نے ایک پیچھے آنے والی قوم بنایا تھا، من بعد عاد، عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا تھا، فی الارض، کیونکہ قوم عاد تباہ ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں رہا تھا ان کا، اور ان کے بعد جو سویلائزیشن پھر وہاں اٹھی ہے وہ سمود ہے، اور ان کو ہسٹری میں سومیرینز بھی کہتے ہیں، اور ان کے بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز، یعنی ان کی جو طاقت تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی طاقت، وہ آج تک انسان نہیں اس کو اچیو کر سکا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے محل جو سعودی عرب سے جب آپ نارتھ میں اردن کی طرف جاتے ہیں، جارڈن کی طرف، تو وہاں سعودی عرب کا جو صوبہ ہے تبوک، وہاں پہ اور پھر جارڈن میں ان کے جو آثار ہیں، جو مشہور آثار ہیں، کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود کے آثار ہیں، جہاں پہ پہاڑوں کے اندر چٹانیں تراش تراش کے پورے پورے محل بنائے گئے ہیں۔ سو آج تک سائنسدان یہ نہیں کھول سکے کہ انہوں نے یہ کیسے بنائے تھے، وہ کس طرح کی طاقت تھی، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس سے یہ پہاڑوں کو ایسے تراش دیتے تھے، اور اتنی پریسیشن اور ایکوریسی، یعنی 1 ملی میٹر کا فرق نہیں ہے کسی ستون کی ہائٹ میں یا اس کی شیپ میں۔ سو وہ یقیناً کسی انسان کے ہتھوڑے اور چینی سے تراشنے سے نہیں بنائے گئے، وہ کسی ٹیکنالوجی سے بنائے گئے ہیں۔ سو اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تمہیں پیچھے آنے والا بنایا عاد کے بعد، اور تمہیں ایک ٹھکانہ دیا اس زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرم جگہوں میں، قصورن، محل، یعنی جہاں پہ مٹی ہے یا ریت ہے وہاں پہ تم خود کنسٹرکشن کرتے ہو، اور سہولت جیسے ہم کہتے ہیں نا، سہلا، آسان کر دینا، سو اس کی نرم جگہوں میں تم محل بناتے ہو، وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، الجبال، پہاڑوں کو، بیوتن، اپنے مکان بنا کر، اور یہ آثار آج تک وہاں موجود ہیں، حتیٰ کہ احادیث میں روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے جلدی گزرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب شدہ زمین ہے اور یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، ہمیں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے۔ فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، نعمتیں اللہ کی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ دوڑتے پھرو اس زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین، بولے سردار ان لوگوں کے، ہر جگہ آپ نوٹ کریں، اگر حق بیان کرنے والوں کی کسی نے مخالفت کی ہے تو وہ ان قوموں کے سردار ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان لوگوں کے سرداروں نے جو تکبر کرتے تھے، من قومہ، اس قوم میں سے، للذین استضعفوا،
ان لوگوں سے جو ضعیف تھے، جو کمزور بنائے گئے تھے. لمن آمنا منہم، ان میں سے، لمن ان کے لیے، آمنا جو جو ایمان لا چکے تھے، منہم ان میں سے. اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالحا یہ کہ صالح علیہ السلام، مرسل من ربی ہی بھیجا ہوا ہے رب کا، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. اب یہ جو سردار تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام ایک ایسی نشانی لائے تھے جس سے انکار ناممکن تھا. لوگوں کے سامنے وہ اونٹنی نظر آتی تھی، اور پھر بہت زیادہ اسرائیلی روایات ہیں کہ وہ اونٹنی کیسی معجزاتی اونٹنی تھی، اور وہ کیسا، وہ کتنا زیادہ دودھ دیتی تھی، اور وہ کیا کرتی تھی. خیر وہ سب اسرائیلی روایات ہیں. لیکن اس قوم نے اس پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے. اب یہ سردار ان کو یہ کہہ رہے ہیں، جو غریب لوگ جو ایمان لا چکے تھے، جنہیں یہ انفلوئنس کر سکتے تھے، کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. ان کو ایسے ڈاؤٹ فل انداز میں ان سے پوچھ رہے ہیں. قالو انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون بے شک ہم تو جو کچھ وہ ارسال کر کے بھیجا گیا ہے، جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں. قال الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی انا بے شک ہم، بالذی وہ جو، تم ایمان لے آئے ہو، بہی کافرون ہم تو اس کے انکاری ہیں، ہم تو اس چیز کے انکاری ہیں. اب انہوں نے پہلے تو غریبوں کو ڈاؤٹ فل کیا، اور ان کو ڈرایا دھمکایا، اور ان کو کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. پھر انہوں نے فَأَقَرُوا النَّاقَةَ پھر انہوں نے آخر کر دیا، اور یہ عمل، جو اونٹنی جو تھی اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی آ، اس کی ٹانگوں میں وہ حصہ، وہ ٹینڈن جس کو ایکلیز ٹینڈن کہتے ہیں، جو ہماری ایڑی کے پیچھے ایک سخت حصہ ہوتا ہے، جس سے پیر کا پورا کنٹرول، چلنے پھرنے کا بیلنس اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اگر اونٹ کی کونچیں کاٹ دی جائیں تو وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے، گر جاتا ہے، وہ پانی نہیں جا کے پی سکتا، وہ کچھ نہیں، وہ بیکار ہو جاتا ہے. سو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں. وَعَتَوْا اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے امر سے، اس کے حکم سے. وقالو اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، ائتنا لیا بما تعدنا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا، ان کنت من المرسلین اگر تو ہے بھیجے ہوں میں سے. ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی بہت امپورٹنٹ، یعنی کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے قرآن میں. جیسے جیسے صورت آگے بڑھ رہی ہے، جو انسان طوفان نوح دیکھ چکا ہے، سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے توبہ کی، اور انہوں نے زمین میں ان کو ایک ٹھکانہ دیا گیا، اور وہ زمین میں رہنے لگے. یہاں تک کہ حضرت نوح کی قوم آ گئی، اور ان کو حضرت نوح نے دعوت دی کہ تم شرک سے باز آ جاؤ. وہ قوم شرک کرتی تھی، وہ کھلا شرک کرتی تھی، اور ان کے اوپر پھر طوفان نوح آیا اور پوری دنیا صاف کر دی گئی، سب کچھ دھو دیا گیا، سوائے میں بھی وہ 100 لوگ یا اس سے بھی کم لوگ جو ان کی کشتی میں بچ گئے اور جو ایمان والے تھے. اور یہ نوح پھر حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بنے، اور ان سے آگے دنیا کی آبادی چلی. ان کے بیٹے جن کی ہسٹری باقاعدہ معلوم ہے کہ یہ یافس ہے، یہ حام ہے، یہ سام ہے، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج، تو گوگ اینڈ ماگوگ جو قومیں ہیں، وہ بھی حضرت آدم کی اولاد میں ٹریس ہو سکتی ہیں. روایات میں لوگوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی بھی ہے. سو حضرت نوح علیہ السلام سے آگے ایک قوم چلی، اور ہم یہ سوچیں گے کہ اس قوم نے، جس نے طوفان نوح دیکھا ہوا تھا، وہ کیسے گمراہ ہو سکتی ہے. اور اسی قوم نے پھر اپنے بزرگوں کے بت بنانے شروع کر دیے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان بتوں کی مدد سے ہم زیادہ بہتر انہیں یاد کر سکتے ہیں. اسی لیے اسلام میں تصویروں کی اتنی ممانعت ہے. یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، ان کو حرام کہنا غلط ہے، کیونکہ حرام اور حلال کے امور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں، لیکن یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. سو ان شبیہوں کی وجہ سے پھر حضرت نوح کی قوم خود ہی چند 100 سال کے بعد مکمل شرک میں پڑ گئی. پھر روایت قرآن نے ہمیں بتایا کہ
حضرت قوم عاد آئی، بڑی زبردست قوم تھی، بڑے ڈیل ڈول کے بڑے بڑے لوگ تھے، مال بہت تھا، اولادیں بہت تھی، سب کچھ بہت تھا، لیکن گمراہ تھے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، اور پھر اس قوم عاد نے وہ ایسا عذاب دیکھا کہ پوری قوم کی جڑ کٹ گئی، اور وہ ختم ہو گئے، اور وہ ایک چنگھاڑ کا یا آواز کا عذاب تھا۔ اس قوم کے بعد اب یہ سمود آ رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ سیکھے ہوئے ہوں گے، اور یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اپنی ہسٹری میں اور اپنی تقدیر میں، انسان مزید ہٹ دھرم ہوتا جا رہا ہے، انسان اللہ کے عذاب سے مزید نڈر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انسان کے اندر وہ جو ایک اللہ نے کوالٹی رکھ دی ہے، ایک صفت جو نسیان کی رکھ دی ہے، کہ وہ بھول جاتا ہے، اور انسان بالکل اپنے انجام کو بھولا ہوا ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے، اور اپنے انجام کو یاد رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور انہوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ لے آؤ صالح، تم لے آؤ وہ عذاب جسے تم ہمیں ڈراتے ہو، اور انہوں نے اس عذاب کو خود انوائٹ کیا، اور جو اللہ نے ان کو نشانی دی تھی اس کو انہوں نے بیکار کر دیا، اس کو نقصان کر دیا اس کا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا ایتنا بما تعدنا، یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تانا دیا، انہوں نے ایکچولی اس عذاب کو انوائٹ کیا، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر۔ اگر تم رسول ہو، اور ان کنت من الصادقین نہیں کہا انہوں نے، اب ان کو رسالت میں بھی شک ہو گیا تھا کہ رسول تو یہ مطلب کہ اب تو ان کو یہ رسول بھی نہیں ہو سکتا، ہم اتنے بڑے سردار ہیں اور ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ اور پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو اس زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا، تو یہ رہ گئے، فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ اور بہت خوفناک روایات ہیں وہ کہ جیسا زلزلہ آیا تھا کہ یہ کٹے ہوئے تنوں کی طرح گر رہے تھے، اور یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس منہ پھیرا ان سے، وقال، اور کہا، یا قومی، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، رسالتا، ایک پیغام، ربی، اپنے رب کا، ونصحت، اور میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، نون سواد ہا، اس کا مطلب ہے خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا اور اس میں اس کی رہنمائی کرنا، اسی لیے نصیحت بھی اس سے نکلا ہے۔ سو ونصحت، اور میں نے تمہارے لیے بھلا چاہا تھا، لکم، تمہارے لیے، ولیکن، اور لیکن، لا تحبون الناصحین، تم پسند نہیں کرتے ہو نصیحت کرنے والوں کو، اپنے خیر خواہوں کو۔ سو اللہ کی طرف سے ایک وارننگ دینے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور حق بولنے والا انسان یقیناً انسانیت کا دوست ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر انسان نصیحت کرنے والوں کو نہیں پسند کرتے، اور یہی نصیحت کرنے والوں کا امتحان ہے کہ اس سے نہیں رکنا۔ ولوط، اور حضرت لوط علیہ السلام، جن کو انگلش میں لاٹ کہتے ہیں اور بہت مشہور پیغمبر ہیں یہ، اس قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اور ان کی قوم جس عذاب میں مبتلا تھی وہ مورل کرپشن کا تھا، یہ ہم جنس پرست تھے، جس کو فی زمانہ ہومو سیکشوالٹی کہتے ہیں۔ اتاتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو ایک ایسی بے حیائی کے ساتھ، ما سبقکم بہا، جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، یعنی یہ ہم جنس پرستی کا اور لواطت کا جو عمل ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پیدا ہوا۔ یہ دو شہروں میں آباد تھے، سوڈم اور گمورا ان کے نام تھے۔ آج بھی اس عمل کو سوڈمی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اس شہر میں پہلی دفعہ کیا گیا تھا۔ من احد من العالمین، کسی ایک نے بھی پوری دنیا میں، انکم لتاتون الرجال، کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر،
बल अंतुम कौम मुसरिफून, बल्कि तुम तो एक हद से गुजरने वाली कौम हो। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने सर पीट रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी मॉरल करप्शन में मुब्तला हो, और इस कौम की जो रिवायात बनी इसराइल में रिकॉर्डेड हैं वो इंतहाई पेनफुल हैं, इंतहाई तकलीफ दे और रोंगटे खड़े करने वाली रिवायात हैं ये। गो के इसराइली रिवायात हम तफसीर में बयान नहीं करते, लेकिन मैं आपको जरूर ये दावत दूंगी कि आप जाके वो रिवायात देखें कि उन शहरों में क्या हाल था, और उनके यहाँ किस किस्म के मेले होते थे, और वो वहाँ पे किस तरह छोटे लड़कों को और बच्चों को पामाल किया जाता था, उनकी इस्मतों को, ताकि वो बड़े होके वही बने जो हम जिन्स परस्त होते हैं, और उसी मॉरल करप्शन में मुब्तला रहें। बड़े बड़े मेले वहां पे होते थे ऐसे लोगों के। सो बहुत ही इंसान को डर लगता है ये देख के कि फी जमाना जो हम जिन्स परस्ती का एक अजाब देख रहे हैं, जो हम मुआशरे पर मुसल्लत है, और हर मुआशरे में ये मौजूद है। और बल्कि अब तो उसको बाकायदा कानूनी हैसियत दी गई है, और इन लोगों को बुरा कहना भी एक जुर्म है। यानी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां पे हम ये भी नहीं कह सकते जो हजरत लूत अपनी कौम को कह रहे थे। अगर हम ये कहेंगे तो हम एक किसी कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, और हम हजरत इंसान की आज़ादी पे और उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे शायद डाका डाल रहे होंगे। सो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो शायद वो हजरत लूत की सॉडम और गमोरा से ज्यादा मॉरली करप्ट और गंदी सोसाइटी है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा हिदायत की और अल्लाह से लौ लगाने की जरूरत है। वमा कान जवाब कौमिही, और इसकी पूरी कौम का ये जवाब था, इल्ला मगर, यानी इनका कोई और जवाब नहीं था, लेकिन इन्होंने इन्होंने ये कहा, अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, निकाल दो इसे अपनी बस्ती से। हाँ, मैंने आपको कहा ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले नारे ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उन्हें ललकारा जाए। सो इनको यहाँ से निकाल दो। क्यों? और अब देखें वो बेगैरती उनकी, आप देखें, इन्नहुम, बेशक वो, उनासो, ये लोग, नास, ये तत्वहरून, ये बड़े पाकीज़ा हैं। यानी कि बजाय इसके यहाँ, यानी कि आप ये कहें कि ये हम जैसे नहीं हैं, ये हमें नहीं अप्रूव करते, नहीं, इनकी ये पाकीज़गी इनकी दुश्मन है। वो ऐसी करप्ट बस्ती थी, वो ऐसी इस कदर वो गंदगी में लथड़ा हुआ मुआशरा था कि वो पाकीज़गी नहीं बर्दाश्त करते थे, और बाक़i वहाँ पे पाकीज़गी एक जुर्म था। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि आज इन लोगों को चैलेंज करना एक जुर्म है। फ़अनजयनाहु, बस हमने निजात दी उसे, व अहलहु, और इसके घर वालों को, इल्ला इम्रअतह, सिवाय उसकी बीवी के, इल्ला इम्रअतहु, उनकी बीबी के बारे में ये रिवायत है कि वो इन लोगों को इत्ला देती थी, और वो अपने घर की मुखबरी करती थी कि हाँ वो ये कह रहा है, और अब लूत ये कह रहा है, और लूत ऐसे सोचता है। एक तो वो मुखबरी करती थी, घर की बातें बाहर बताती थी, ये सब रिवायात में है। और दूसरी बात ये कि जब इनके यहाँ वो फरिश्ते आए, जिनका जिक्र और जगहों पर मौजूद है कि दो फरिश्ते आए, हजरत इब्राहिम ने उन्हें देखा था और उन्होंने कहा कि हम लूत की बस्ती में जा रहे हैं और वहां पे हमने अजाब लाना है। तो वो दो खूबसूरत नौजवान मर्दों की शक्ल में आए थे, और इस बीबी ने, क्योंकि वहां पे ये रिवाज था कि शहर से बाहर से जब कोई आता था तो वो अपने घर पे ऊपर एक झंडा लगा देते थे कि यहाँ खूबसूरत लड़के या खूबसूरत मर्द आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो उन बीबी ने ये काम किया था, और वो बस्ती वाले, ये बयान कुरान में और जगह मौजूद है कि बस्ती वाले खुशियां मनाते हुए उनके घर आए। यानी वो एक सेलिब्रेशन की सूरत में सब आए कि यहाँ पे ऐसे हमारा एक नया शिकार मौजूद है, जिनके साथ हम ये बुरा बदफेली करेंगे। तो ये बीबी जो थी, ये भी उस अजाब में वहां पे रोक ली गई, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाने वालों में से थी, यानी उस पे अजाब साबित हो चुका था। वो अमतरना अलैहिम मतरन, और हमने, अमतरना, हमने बरसाया, हमने बारिश बरसाई उन पर, मतरन, एक बारिश। और ये बारिश कैसी बारिश थी, अगर किसी को मालूम हो कौम लूत का अजाब, ये पत्थरों की बारिश थी, और इन पर पत्थर आके गिरे थे और ये मसख हुए थे, तबाह हुए थे।
बुरी तरह मसख हुए थे और फिर उस बस्ती को उल्टा दिया गया था। फी जमाना वहां पे बहेरे मुर्दार है, जो जमीन यानी कुर्रे अर्ज पे जो सबसे निचली सतह का समंदर है, उसको डेड सी कहते हैं, और उसमें नमक की शरह बहुत ज्यादा है। उसके बारे में चंद फैक्ट्स ये हैं। और वो आज भी इसराइल में वो जगह मौजूद है, बल्कि माशाल्लाह ये तो लानती कौम है, तो इन्होंने तो वहां पे बाकायदा नाइट क्लब और इन्हीं हम जिन्स परस्तों की एक बस्ती ये वहां बसा रहे हैं, और वहां पूरे पूरे इन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं कि आके डेड सी आप इंजॉय करें। उस अजाब शुदा जगह पे बाकायदा लोग टिकट लेके जाते हैं और वहां की सैर करते हैं, जिससे ये लोग अपना कारोबार करते हैं। तो दुनिया ने कुछ नहीं सीखा। बेसिकली बात ये है, फंजुर, अल्लाह कहता है बस देखो, कैफ कान आखिबतुल मुजरिमीन, कैसा अंजाम हुआ इन मुजरिमों का। व इला मदियना, और मदियन में अखाहुम शुआइबन, इनका भाई शुएब अलैहिस्सलाम गया था। काला, उसने कहा, या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम, इबादत करो, बंदे बन जाओ अल्लाह के। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा, आप नोट करें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ये दावत नहीं दी। क्यों? या कौम अब्दुल्लाह, अगर ये कहते तो वो कहते हम तो करते हैं उस अल्लाह की इबादत, हम तो मुसलमान हैं, हम तो, हमें तो कोई जरूरत नहीं है आपकी इन बातों की, हमें पता है हमारा माबूद कौन है। वो एक गैर फित्री फेल में मुब्तला थे, मुसलमान होते हुए, यानी कि बनी इसराइल में का हिस्सा होते हुए वो इस बदफेली में मुब्तला थे। अब हजरत शोएब अपनी कौम को कह रहे हैं कि ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास एक दलील पहुंच चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, रोशन दलील आ गई है। फअौफुल कैला, बस पूरा करो नाप को, वल मीजान, और तोल को, वला तबखसुन नासा, और ना घटाओ लोगों को, अशियाअहुम, उनकी अशिया में। इनकी कौम का अजाब नाप तोल की कमी था, और ये इसमें बुरी तरह मुब्तला थे। और नाप तोल की कमी की बड़ी खूबसूरत तफसीर मुफस्सिरीन ने दी है कि एक कोई काम किसी की तनख्वाह लेकर भी वो काम पूरा ना करना, किसी से वादा करके भी वो ना पूरा करना, अपने लिए अच्छा चाहना और दूसरों के लिए बुरा चाहना। और इस कौम का एक और मसला क्या था, क्योंकि ये नाप तोल में कमी की वजह से मुआशरे में अफरात ज़र पैदा हो गया था। जो अमीर था वो अमीर तर होता चला जा रहा था, और जो गरीब था वो गरीब तर होता चला जा रहा था, और सारे टैक्स भी गरीब से लिए जाते थे। ये नाप तोल की कमी, फाइनेंशियल बैलेंस जब मुआशरे का खराब हो जाता है, जैसा आजकल हमारे अपने मुल्क का है, बल्कि जैसा आजकल पूरी दुनिया का है, जो अमीर है वो अमीर तर होता चला जा रहा है, उस मुआशरे में एक और लानत पैदा होती है, चोरी चकारी की, डाकों की, क्योंकि लोगों की जरूरियात नहीं पूरी हो रही होती। सो इन्होंने कहा कि देखो, तुम लोगों को उनकी अशिया में ना घटाओ, उनको उनके हक दो। वला तुफसिदू फिल अर्दे, और फसाद ना करो जमीन में, बादा इस्लाहिहा, बाद इसकी इस्लाह के। जालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। फिर वो जो फसाद जमीन में पैदा होता है, ये नाप तोल की कमी की वजह से, वला तक़उदू बिकुल्लि सिरात, और तुम ना बैठो हर रास्ते में, तुइदूना, कि तुम डराओ, व तसुद्दूना, और रोको, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह से, मन आमना, जो ईमान लाया, बिही, उस पर, व तबगूनहा इवजा, और ना ढूंढो उसमें गंजी। वस्कुरु, और याद करो, इसकुन तुम कलीलन, जब तुम थोड़े थे, फकस्सरकुम, तो उसने तुम्हें कसरत में कर दिया, उसने तुम्हें बढ़ा दिया। वंजुरू, और देखो, कई फकाना आखिबतुल मुफसिदीन, कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। अब ये अपनी कौम को पूरा, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की यानी कि उनकी फसाहत और बलागत और उनका खिताब करने का जो एक वसफ था, वो मशहूर है, हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है।
کہ یہ بہت اچھا بولتے تھے. اب یہ جو اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس روشن نشانیاں تمہارے رب کے پاس سے آ چکی ہیں، تم اور قوموں کے حالات دیکھ چکے ہو، تم میری رسالت دیکھ چکے ہو. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ پورا کرو، وفا کرو ناپ اور تول کو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. یہ ایک ایون حکومت کے لیول پر بھی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے حکومتوں کی کہ اپنے لیے تو وہ کچھ اور چاہتے ہیں اور رعایا کے لیے وہ کچھ اور چاہتے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی اب کیونکہ یہ خوشحال معاشرہ تھا، سو یہ فرما رہے ہیں کہ اصلاح ہو چکی ہے، اچھا ہو گیا ہے سب کچھ اور امن آ گیا ہے، اب اس میں فساد نہ پھیلاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین، جو تم پیسے جمع کرتے ہو اپنی رعایا کا، اپنی عوام کا خون چوس کر، اس سے یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. کیونکہ جب تم اس طرح کے کام کرتے ہو حکومتی امور میں اور عوام کے حقوق میں اور اپنی رعایا کو تم غریب رکھتے ہو، تو پھر ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ بیٹھو ہر راستے میں، توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، کہ ایک تو تم ہر راستے میں، یعنی کہ لوگ ہر راستے میں بیٹھ کر ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لوٹتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. ایک پر امن معاشرے میں جب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو وہاں پر ڈاکہ زنی اور چوری چکاری زیادہ ہو جاتی ہے. اور تم اس میں پھر وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رولنگ کلاس تھی یہ خود بھی وہاں بیٹھ کے جیسے چوکیاں بنا کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا، لوگوں سے ایک لحاظ سے بھتہ وصول کرنا. سو ان باتوں میں یہ اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بڑا ایکٹیو معاشرہ تھا، بڑا انٹریکٹیو معاشرہ تھا جس میں ایک فنکشنل حکومت تھی، لیکن لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے. وہاں پہ اوف الکیل والمیزان کا اصول جسٹس نہیں تھا، وہاں پہ انصاف نہیں تھا، اور وہاں پہ لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا تھا. اور اس کے لیے انہوں نے ایکسکیوزز بنائے ہوئے تھے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ كُنتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے تمہیں کثرت دی، اس نے تمہیں بڑھا دیا. ایک چھوٹی سی کوئی قوم ہوگی اور پھر آ کے وہ رولنگ کلاس بنی ہے وہاں پہ. وَانظُرُوا، اور دیکھو بھلا، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسا انجام ہوا فسادیوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ہے، آمنو بالذی، جو ایمان لایا ہے اس پر، ارسلت بھی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. وطوائفتن، اور ایک گروہ ہے، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لایا. اب اس قوم میں، اب اس قوم کے حالات پچھلی قوموں سے خاصے ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہاں پہ ایک ورکنگ گورنمنٹ ہے، پھر مختلف طبقات ہیں لوگوں کے، اور پھر اس گورنمنٹ کا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، جس طرح وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مسئلے مسائل، وہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے ہیں. اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ آج کل کے زمانے کے کسی ملک کا بیان ہے. آج کل جیسے ممالک ہیں دنیا میں کہ ایک حکومت ہے اور ایک منسٹری ہے اور اس کے اندر لوگ ہیں اور کر و فر ہے اور جاہ و حشمت ہے اور سب کچھ ہے، اور اس قوم کی عوام کے اوپر ان لوگوں کی عیاشیاں اور ان لوگوں کے مزے چرچے اور پارٹیاں عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن عوام کو ان کا حق نہیں مل رہا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بدامنی پیدا ہوتی ہے. اور اس جگہ پہ جب ایک رسول آیا ہے اور وہ اٹھا ہے اور اس نے دعوت دی ہے اور اس نے معاشرتی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، اس رسول کو انہوں نے انکار کیا ہے. انہوں ظاہر ہے وہ اس کی ضرب ڈائریکٹلی ان کے نفس پہ پڑی ہے، ان کے مفادات پہ پڑی ہے. تو وہاں پہ ایک گروہ ایسا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اس رسول پہ ایمان لے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے حق دیکھا ہے، تو وہ اس پر ایمان. طائفتن، ایک گروہ ہے تم میں سے جو اس پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ہے جو مجھ پہ ایمان نہیں لایا. اور یہ گروہ ہم سب کو پتا ہے یہ کون سا گروہ ہے.
جو رسول کی بات پر اور اللہ کی بات پر اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ ان کے اپنے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، ہر زمانے میں اور ہر معاشرے میں یہ پائے جاتے ہیں۔ فَاصْبِرُوا، پس تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے 8واں پارہ یہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن حضرت شعیب کی قوم کا حال پڑھ لیتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے جو بڑے متکبر تھے، من قومہ، اس کی قوم میں، لنخرجنک یا شعیب، البتہ ہم ضرور تجھے نکال دیں گے، تجھے آؤٹ کر دیں گے، تجھے جلا وطن کر دیں گے، تجھے ملک بدر کر دیں گے، تجھے غائب کر دیں گے، تجھے قید کر دیں گے، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور جو لوگ تیرے اوپر ایمان لائے تیرے ساتھ، سب کو غائب کر دیں گے، من قریتنا، ہماری بستی سے، او لتعودن، یا تم واپس آ جاؤ، فی ملتنا، ہمارے دین میں، ہماری اس ملت میں واپس آ جاؤ۔ قالا، اس نے کہا، اولو کننا کارہین، چاہے ہم اسے ناپسند بھی کرتے ہوں، چاہے ہم تمہارے طریقوں کو ایبسولوٹلی انکار کرتے ہوں، ہم نہ مانتے ہوں، پھر بھی ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، البتہ ہم نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر جھوٹا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم واپس آ گئے تمہارے دین میں، یعنی پھر تو ہم نے ناحق کیا ہے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے اس سے، تمہاری اس گمراہی سے، حق تلفی سے، جھوٹ سے، اسراف سے، فضول خرچی سے، تمہارے ان شیطانی کاموں سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وما یکون لنا، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے، ان نعود فیہا، کہ ہم واپس آ جائیں اس گمراہی میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ اگر ہمارا رب یہ چاہے، وسع ربنا کل شیء علما، احاطہ کر لیا ہے، وسیع ہے ہمارے رب کا ہر چیز کا علم، یعنی ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یہ دعا ہے حضرت شعیب کی، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، بولے سردار ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، لئن اتبعتم شعیبا، اب یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے تو انکار کر دیا، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، گھروں کے اندر گھسیں گے، تمہاری عورتوں کو ڈرائیں گے، بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، تم تو خسارے میں رہو گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑا، فَأَصْبَحُوا، پس وہ رہ گئے، فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ سورہ جاسیہ، جاسیہ کا مطلب ہے وہ ایک گروپ لوگوں کا جو گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہو، سو یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، ایک زلزلہ اس کی دیر تھی۔ الذین کذبوا شعیبا، جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہ خود ہی خسارہ پانے والے تھے۔ بہت سبق آموز آیات ہیں۔ فتولی عنہ، پس منہ پھیرا ان سے، وقالا، اور حضرت شعیب نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے پہنچا دیے ہیں، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے خیرخواہی کی ہے تمہاری، میں نے نصیحت کی ہے تمہیں، فَكَيْفَ آسَى، پس کیسے میں غم کھاؤں، عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، اس کافروں کی قوم پر، ان پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نافرمانی کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں اور یہ عذاب شدہ ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ دو
فرقے بن گئے تھے اس قوم میں کہ ایک ایمان رکھتا تھا اور ایک نہیں رکھتا تھا، تو اس میں بہت سے ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ اور یہ اب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرا پیغام مانا ہے جو میرے اللہ نے مجھے دے کے بھیجا تھا، میں کیسے اس قوم پہ افسوس کروں جس نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ یعنی وہ اس قدر بدبخت تھے اور اس قدر خسارہ کہ مرنے کے بعد بھی ان کو رونے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔